बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। अमेरिका ने मुसलसल 11वीं रात भी ईरान पर अंधाधुंध बमबारी की है। ईरान के कई शहरों में शदीद तबाही देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर मिसाइलों की, ड्रोन तैयारों की बारिश कर दी है। 20 से ज्यादा अमरीकी अड्डे तबाह कर दिए गए हैं। 500 से ज्यादा अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके हैं। 18 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं और अमरीका का ईरान की जंग पर $40 अरब का नुकसान हो चुका है। 80 से ज्यादा अमरीकी जहाज तबाह हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के साथ मक्कारी कर रहा है। जंग भी होगी और जंगबंदी भी होगी, इस तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं। लेकिन ईरान ने अमरीकी फौज के ईरान के अंदर कब्जे के मंसूबे फिलहाल नाकाम बना दिए हैं। अगर जंग बंद ना हुई तो मुकम्मल जंग होगी, ऐसी जंग होगी जो पूरे खित्ते को आग में ले लेगी। यहां तक कि अगर ईरान को ना तोड़ा गया तो ईरान एटम बम बनाकर अमेरिका को तबाह कर देगा। अमेरिकी फौजी इदारे सेंटकॉम ने बाकायदा वीडियो जारी की है कि हमने ईरान के ऊपर मुसलसल 11वीं रात भी बमबारी की है। ईरान का एक नहीं बल्कि कई शहर ईरान के अंदर अमेरिकी बमबारी का निशाना बने हैं। सबसे ज्यादा जो बमबारी हुई है खोजिस्तान सूबे में बहान के नाम से एक इलाका है। वहां फौजी अड्डे पर बमबारी होती है और मुख्तलिफ जगहों पर बमबारी होती है, जिसकी वजह से वहां शदीद आग लगी है और उसकी वीडियो भी सामने आ रही है। इसके अलावा शिराज ईरान का मशहूर शहर है, वहां पर पहाड़ों के ऊपर बमबारी होती है, जो अमेरिका का दावा है कि वो ईरान की फौज के अड्डे थे और उनकी तनसीबात थी। और शिराज के अंदर भी पहाड़ों पर आग लगी हुई देखी गई है। इसके अलावा होर्मुज़गान सूबे के अंदर जजीरा शरीक है, जिसके ऊपर शदीद बमबारी हुई और वहां भी काफी नुकसानात रिपोर्ट हो रहे हैं। जबकि तब्रेज़, माहशहर, पारचीन कॉम्प्लेक्स, बंदर अब्बास, चाबहार, बूशहर और प्रदेश और बने और दीगर जगहों पर शदीद बमबारी हुई है, जिसकी वजह से काफी नुकसानात ईरान के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं। ये तो अमेरिका की बमबारी थी जो ईरान के ऊपर हुई है। अब जरा बात कर लेते हैं ईरान ने क्या किया है। ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में मुसलसल कुवैत, बहरीन, उर्दन पर हमले जारी रखे हुए हैं। ताज़ा इतलात के मुताबिक ईरान ने जो रात गए अमरीकी अड्डों पर ड्रोन तैयारे मारे हैं, ड्रोन बमबार जहाज़ों से हमले किए हैं, उसकी वीडियो और फुटेज भी जारी कर दी गई है। ईरान की पासदारान फौज ने कहा है कि ईरान दुश्मन जारे ताकत अमरीका को सजा देने की कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। कुवैत, बहरीन, उर्दन वगैरह के अलावा मजीद अमरीकी तनसीबात को नुकसान पहुंचाए गए हैं और उनकी मजीद डिटेल्स और तफसीलात अगले चंद घंटों में सामने आ जाएंगी। ये ईरानी फौज का ताज़ा बयान है। जबकि एक और खबर यह आ रही है कि ईरान ने रात गए जो इराक के अंदर बागी ग्रोहों के ठिकाने थे उन पर बमबारी कर दी है। जी हां, इराक के इरबिल इलाके में ईरान की बमबारी होती है, जहां बागी ग्रोहों के ठिकानों पर आग लग गई है। हकीकत कुछ यूं है कि ईरान के खिलाफ इराक के अंदर से बागी ग्रोहों को उतारने का मंसूबा है। यानी इराक के अंदर जो जंगजू हैं, बागी अनासर हैं, जिनको अमेरिका और इसराइल दोनों सपोर्ट करते हैं, उनको असलहा देकर ईरान के अंदर खाना जंगी के लिए उतारना ये एक हदफ है, मंसूबा है। तो ईरान कबल अज वक्त के वो हमला करें उससे पहले ही वो बागी ग्रोहों के ठिकानों को पकड़कर उन पर हमले कर रहा है। इसके साथ साथ सुनिएगा, ताज़ा खबर यह है कि अमरीकी फौजी इदारे सेंटकॉम ने खुद एतराफ़ कर लिया है कि ईरान ने गुज़श्ता 3 महीनों में 30 से ज़ायद जो ऑयल टैंकर्स हैं, बाहरी जहाज़ हैं, उन पर हमला किया है। ये अमरीकी फौज सेंटकॉम का दावा है। अमरीकी फौजी इदारे सेंटकॉम ने यह भी कहा कि हमने 900 से ज़ायद जहाज़ों को स्कोर्ट किया है और 400 मिलियन बैरल से ज़ायद का तेल वहां से निकाला है। आबने हुर्मुज़ खुली हुई है, ईरान का कोई कंट्रोल नहीं है, जहाज़ वहां से आ जा सकते हैं। ये अमरीकी फौजी इदारे सेंटकॉम की स्टेटमेंट है। लेकिन ईरान कहता है कि आबने हुर्मुज़ बंद है, कोई जहाज़ वहां से नहीं गुजर रहा है। जो जहाज़ अमरीकी रास्ते से गुजरेगा हम उसे टारगेट करेंगे। अगर देखा जाए तो पिछले तकरीबन 10 दिनों में ईरान के हाथों 12 से 15 जहाज़ ऑयल टैंकर्स के टारगेट हो चुके हैं। ये जो तादाद अमरीकी फौजी इदारे ने बताई है 30, ये गलत है ईरान के मीडिया के मुताबिक, बल्कि यह तादाद कई गुना ज्यादा है। और जो जहाज अमरीकी रास्ते से गुजरेगा, यानी ओमान वाली साइड से, और ईरान के रास्ते को बाईपास करेगा, उसे नहीं छोड़ा जाएगा, उस पर हमला किया जाएगा। ईरान धमकी लगा रहा है। इसके साथ साथ आज की एक और बड़ी खबर यह है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ 10 दिन की जंग बंदी के लिए गौर शुरू कर दिया है। इसराइली मीडिया और अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप ये कहता है कि ईरान ने हमें जंग बंदी के लिए राब्ता किया है और ईरान हमसे दोबारा मुआहदे के लिए तड़प रहा है। और मैं गौर फिक्र कर रहा हूं कि 10 दिन के लिए ईरान के साथ जंगबंदी हो या ना हो, लेकिन जब तक ईरानी अपना रवैया नहीं बदलेंगे कोई डील नहीं होगी। और साथ साथ है जो अमरीकी वजीर खारजा है मार्को रूबियो, वो ये कह रहा है कि ईरान के साथ जो बातचीत है वो
ہونی چاہیے اور جو مذاکرات ہیں سفارتکاری ہے اس کے ذریعے سے ڈیل ہونی چاہیے۔ امریکہ اس کے لیے تیار ہے، ٹرمپ اس کے لیے تیار ہے، لیکن ایرانیوں کو اپنے رویے بدلنا ہوں گے اور انہیں کیے گئے وعدوں پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسری طرف امریکہ کا جو وزیر جنگ ہے پیٹر ہیگسٹ بھی جسے کہا جاتا ہے، یہ جو امریکی وزیر جنگ ہے جو مسلمانوں کو بہت شدید نفرت کرتا ہے، اس نے تازہ ترین سٹیٹمنٹ میں ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک میڈیا کے سامنے گفتگو میں کہا ہے کہ ایران کے اوپر جتنی زیادہ بمباری ہوگی اتنا ایران ٹوٹے گا۔ ایران مذاکرات نہیں کرنا چاہتا ہے، ایران تو ایک ایسا ایٹم بم بنا رہا ہے جو نیوکلیر بم ہے جو پوری دنیا کو تباہ کر دے گا، لہٰذا ایران سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایران کے اوپر جتنی زیادہ ہو بمباری کی جائے۔ یہ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ٹرمپ نے ایک تازہ پوسٹ کی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ افغانستان کی جنگ امریکہ نے 20 سال لڑی، جس میں 2000 سے زائد امریکی ہلاک ہوئے، اور عراق کی جنگ امریکہ نے 9 سال لڑی، 4600 سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ ویتنام کی جنگ امریکہ نے 19 سال لڑی، جس میں 58220 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ کورین جنگ امریکہ نے 3 سال لڑی، جس میں 36574 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ وینزویلا کی جنگ امریکہ نے صرف 1 دن لڑی، کوئی بھی قتل نہیں ہوا، جبکہ ایران کی جنگ امریکہ 4 مہینوں سے لڑ رہا ہے، جس میں صرف 18 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ کی پوسٹ تھی۔ ٹرمپ اپنے مخالفین کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے جتنی جنگیں امریکہ نے لڑی ہیں اس میں بے تحاشا نقصان ہوتا تھا، لیکن میں جو جنگ لڑ رہا ہوں اس میں نقصان نہیں ہو رہا ہے اور اس میں فائدہ زیادہ، نقصان کم ہو رہا ہے۔ لیکن ٹرمپ کا یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ کیوں؟ آج اے پی نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ امریکہ کے 500 سے زائد فوجی ایران کے ہاتھوں 4 مہینوں میں زخمی ہو چکے ہیں، اور امریکہ کے 18 فوجی، جن کو خود پینٹاگون نے آج تسلیم کیا ہے کہ ہمارے 18 فوجی ایران کے ہاتھوں 4 مہینوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ امریکہ کے ہر مہینے 4 سے 5 فوجی ہلاک ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ جنگ جتنی بڑھے گی اتنی زیادہ ہلاکتیں ہوں گی۔ اب ذرا یہ بھی سن لیں کہ اس جنگ پر امریکہ کا اب تک کتنا خرچہ ہوا ہے۔ اس جنگ پر امریکہ کا تقریباً 40 ارب ڈالر کے قریب خرچہ ہو چکا ہے۔ یہ بات خود امریکی وزیر جنگ نے، جو امریکہ کی سینٹ میں ایک کارروائی چل رہی تھی جس میں وزیر جنگ کو اور امریکی آرمی چیف کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تم ایران کے ساتھ جنگ کیوں لڑ رہے ہو، یہ جنگ بند کرو، تو وہ جو ہیئرنگ تھی اس کے اندر، سینٹ کی ہیئرنگ کے اندر یہ بات امریکی وزیر جنگ نے کہی کہ ہمارا 40 ارب ڈالر کے قریب خرچہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ خرچہ درست طور پر ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے، 40 ارب ڈالر خرچہ نہیں ہوا ہے۔ 80 کے قریب امریکی جہاز تباہ ہوئے ہیں یا متاثر ہوئے ہیں۔ جی ہاں، تقریباً 35 تو امریکہ کے MQ-9 ریپر جنگی ڈرون تباہ ہوئے ہیں جن کی مالیت 1.5 ارب ڈالر سے کے قریب ہے، اور امریکہ کے جو دیگر جہاز تباہ ہوئے ہیں اور دیگر جو ایئر ڈیفنس سسٹم، پیٹریوٹ سسٹم اور ریڈار سسٹمز اور مختلف ملکوں میں بنائے ہوئے ڈیٹا سینٹرز، وہ جو تباہ ہوئے ہیں ان کا خرچہ بلینز ڈالر کا ہے۔ تو جو اعداد و شمار ہیں وہ امریکی فوجی ادارے کی طرف سے درست ظاہر نہیں کیے جا رہے ہیں، یہ امریکہ کے ایکسپرٹ اور امریکہ کے ماہرین اور دنیا کے بڑے بڑے ڈیفنس اینالسٹ یہ باتیں ظاہر کر رہے ہیں۔ چنانچہ 80 جہاز اگر تباہ ہوں تو ان کی کاسٹ آپ لگا لیں، تھاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم، پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم، ٹوموہاک میزائل اور ہیمارس میزائل اور باقی چیزوں کی کاسٹ لگائیں تو وہ بھی بلینز ڈالر میں بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس لڑائی کے اندر زیادہ سے زیادہ جس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اب میزائل یا اسلحہ ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ مزید جنگ نہیں لڑ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ لڑ سکتا ہے، اس سے زیادہ کہ اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ خود امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کو رکوانے کے لیے کس طرح سے منت سماجت کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر امریکی جو سینٹ تھی اس میں جو ہیئرنگ ہوئی، یعنی اس کے اندر جو سماعت ہوئی، امریکی وزیر جنگ سے پوچھا گیا امریکی سینیٹرز کی طرف سے کہ تم 1.5 ٹریلین ڈالر مزید فوجی بجٹ کیوں مانگ رہے ہو؟ جی ہاں، امریکہ کا فوج کا جو بجٹ ہے وہ ہے 900 ارب ڈالر، 900-950 ارب ڈالر تھا، لیکن ٹرمپ کی حکومت نے کہا ہے کہ ہمیں 550 ارب ڈالر مزید دو۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ امریکی فوج کا بجٹ 1.5 ٹریلین ڈالر کر دو۔ اب کانگریس سے، سینٹ سے یہ ڈیمانڈ ہے امریکی صدر ٹرمپ کی حکومت کی، تو اس پر امریکی سینٹ کے اندر ایک سینیٹر نے کہا کہ امریکی حکومت ناکام ہے، ٹرمپ تمہاری لیڈرشپ ناکام ہے، وزیر جنگ تمہارے جو حکومت کے لوگ ہیں وہ سب ناکام ہیں، تم جنگ نہیں جیت رہے ہو، امریکی فوجیوں کو مروا رہے ہو اور ایک دلدل کے اندر تم دھسے ہوئے ہو، یہ جنگ تمہیں بند کرنی چاہیے کیونکہ اس جنگ میں تم جیت نہیں رہے ہو، تم ہار رہے ہو۔ تو امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سیاستدان امریکی فوج کی جو ان کی قربانیاں ہیں ان کو نہیں مانتے ہو اور امریکی فوج کو بلیم کرتے ہو۔ تو اس پر امریکی سینیٹر نے کہا کہ ہم امریکی فوج کی قربانیاں تسلیم کرتے ہیں لیکن تم امریکی فوجیوں کو مروا رہے ہو، تم اس جنگ کی دلدل میں دھسے ہوئے ہو اور تمہارے پاس کوئی وننگ اسٹریٹجی نہیں ہے،
لہٰذا اب تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ مزید امریکی فوج کا بجٹ بڑھایا جائے، تم کس لحاظ سے امریکہ کا پیسہ ضائع کر رہے ہو؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امریکہ کے اندر لڑائی ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی حکومت کو اندر سے ہر کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور ٹرمپ سے ایران کی جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن امریکی صدر ٹرمپ اپنی ناکامیوں کو اپنی کامیابیاں بتا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، امریکی صدر ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم نے ایران کی ساری فوج تباہ کر دی ہے، سارے راکٹ لانچر تباہ کر دیے ہیں۔ اگر ایران کے ڈرون تباہ ہو گئے، اگر ایران کے راکٹ لانچرز، میزائل سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، تو روزانہ امریکی فوجی اڈوں پر حملے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ 20 سے زائد امریکی اڈوں کو ایران نے کم از کم ٹارگٹ کیا ہے۔ 5 اڈے کویت میں، 5 بحرین میں، اور تقریباً 6 سے 7 اردن کے اندر، اور اس کے علاوہ UAE کے اندر اور عراق کے اندر بھی امریکی اڈوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ابھی تو ایران نے مکمل جنگ شروع نہیں کی ہے، تو اسی لیے جو رپورٹیں آ رہی ہیں ان کے مطابق خود اب امریکی صدر ٹرمپ ایران سے 10 دن کی جنگ بندی کا خواہاں ہے، یہ جنگ بند ہو جائے۔ چنانچہ پاکستان سے رابطہ کیا گیا ہے اور پاکستان کو کہا گیا ہے کہ آپ ایران سے رابطہ کرو اور صلح کرواؤ، جنگ بند کرواؤ۔ اب امریکی صدر ٹرمپ 10 دن جنگ بندی کیوں چاہتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ 2 ہفتے لڑائی شروع کرتا ہے، پھر جب اس کے پاس اسلحہ ختم ہو جاتا ہے، نقصانات ہوتے ہیں، تو پھر وہ لڑائی بند کر دیتا ہے، پھر کچھ دن انتظار کرتا ہے، پھر دوبارہ لڑائی شروع کرتا ہے تاکہ ایران کی طاقت اور قوت کو جانچا جائے۔ تو ایران بھی امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہے اسی کی اکارڈنگ، یعنی اسی کی طرح وہ رویہ اپنا رہا ہے۔ ایران بات چیت بھی کر رہا ہے اور امریکہ کو مار بھی رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان شدید جنگ چل رہی ہے۔ تازہ خبروں کے مطابق شیراز ایران کا مشہور شہر ہے، وہاں پر ایرانی فوج پاسداران انقلاب کا بڑا فوجی اڈا تھا، اس پر امریکہ نے بمباری کر دی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے چابہار، بندر عباس اور دیگر علاقوں پر بھی بمباری اور ڈرون طیاروں سے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ایران بھی گزشتہ 24 گھنٹوں میں بحرین کے اندر 4 امریکی اڈوں کو تباہ کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ ایران نے 5 کویت کے اندر امریکی اڈوں کو اڑایا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ تسنیم نیوز ایجنسی ایرانی میڈیا کے مطابق اردن میں امریکہ کے 2 بڑے فوجی اڈے پچھلے 24 گھنٹوں میں ایران نے ٹارگٹ کیے ہیں، اور اس کے علاوہ عراق کے اندر امریکی جو فوجیوں کی رہائش گاہ تھی اس پر میزائل لگے ہیں۔ تازہ سیٹلائٹ فوٹیج سامنے آ چکی ہے، جبکہ اردن کے اندر جو امریکی اڈے ہیں جو میزائلوں سے، ایرانی حملوں سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کی بھی نئی سیٹلائٹ فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں۔ تو ایران کے جو حملے ہیں وہ بدستور جاری ہیں، اور امریکہ بھی ایران کے اوپر مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جبکہ آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایران کی فوج جو گراؤنڈ فوج ہے اس کا جو چیف ہے، جس کا نام ہے جنرل محمد کرامی، ایران کی پاسداران فوج کا گراؤنڈ چیف جنرل محمد کرامی آبنائے ہرمز پہنچا ہے۔ وہاں اس نے اپنی فوجیوں سے جو کہ گراؤنڈ فورسز ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اور دیگر بحریہ اور دیگر فوجیوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تازہ خبروں کے مطابق ایرانی میڈیا بتا رہا ہے کہ دراصل امریکی فوج آبنائے ہرمز پر قبضے کے لیے جزیرہ خارگ پر اتر سکتی ہے۔ تو جتنے جزیرے آبنائے ہرمز کے قریب واقع ہیں ان سب جزیروں پر ایران نے گوریلا صابرین کمانڈر فوج تعینات کر دی ہے۔ جی ہاں، ایران نے امریکی فوج کے قبضے سے بچنے کے لیے اور امریکی فوجیوں سے نمٹنے کے لیے جو صابرین کمانڈو گوریلا فوج ہے ایران کی، وہ تعینات کر دی ہے جزیرہ کشم پر، جزیرہ سیریک پر اور جزیرہ خارگ پر اور دیگر جزائر پر۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ سب سے پہلے ایران کے کسی نہ کسی جزیرے پر قبضہ کرے گا اور اس کے بعد مزید فوجیں آگے بڑھیں گی۔ تو ایران نے مکمل طور پر تمام تیاریاں جاری رکھی ہوئی ہیں، اور تمام تیاریوں میں سب سے اہم ہے کہ امریکی فوج کو آگے بڑھنے سے روکنا۔ چنانچہ اس کے لیے صورتحال بہت زیادہ ٹف ہے ایران کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ مسلسل جو ایران کے اندر فوجی حکام کے دورے ہیں وہ جاری ہیں۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اور بڑی خبر جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کا سابق چیف ہے جان کریاکو، اس نے ایک تازہ بیان کے اندر یہ کہا ہے کہ اگر ایران نے امریکہ کا بحری بیڑا جو کہ جنگی بحری بیڑا ہے $10 ارب سے $15 ارب کا، جو ابراہم لنکن کے نام سے ہے، جارج W بش کے نام سے ہے، اگر ایران نے امریکہ کے 2 بحری بیڑوں میں سے کسی بھی بحری بیڑے کو سمندر میں ڈبویا تو دنیا میں تیسری خطرناک عالمی جنگ چھڑ جائے گی۔ آپ کو پتا ہے جاپان نے 1945 میں پرل ہاربر امریکی اڈے پر بمباری کر دی تھی، جس میں امریکی ایئر فورس کے جہاز تباہ ہو گئے تھے۔ تو ایسے ہی ایک بحری بیڑا امریکہ کا جو کہ ابراہم لنکن ہے اس کے اوپر 150 سے زائد جنگی جہاز لدے ہوئے ہیں، اور ایک بحری بیڑے پر امریکہ کے 5000 سے زائد فوجی ہوتے ہیں، اور ایک امریکہ کا بحری بیڑا تقریباً $10 ارب سے زائد کا ہوتا ہے۔ تو اگر ایران ایک ایسا میزائل مار دے جو کہ چین سے لیا ہوا ہے یا کوئی ایران کا اپنا بنایا ہوا ہائپرسونک میزائل ہے، اگر وہ میزائل امریکی بحری بیڑے پر مار دیا گیا تو امریکہ کا بحری بیڑا تباہ ہو جائے گا، سمندر میں ڈوب جائے گا۔ یوں امریکہ تیسری عالمی جنگ چھیڑ دے گا اور ایران کے ساتھ ایسی لڑائی ہوگی
جو دوسری عالمی جنگ سے بھی زیادہ تباہی لا سکتی ہے۔ یہ CIA کے سابق انٹیلیجنس چیف جان کریاکو کا بیان ہے، اور یہ بھی کہا ہے اس نے کہ ایران امریکی بحری بیڑے کو بآسانی سمندر میں ڈبو سکتا ہے۔ چونکہ امریکی بحری بیڑے کو سمندر میں ڈبونے کے بعد خطرناک جنگ چھڑ سکتی ہے، تو شاید اسی وجہ سے ایران فی الحال اس آپشن کو استعمال نہیں کر رہا ہے، لیکن ایران یہ آپشن جب استعمال کرے گا تو پھر ہر طرف آگ لگ جائے گی، ہر طرف تباہی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ایران مختلف طرح کے جو بم ہیں ان کو چلا رہا ہے، مختلف طرح کے جو آپشنز ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے۔ آپ خبر سن لیں، آج کی بڑی خبر ہے کہ ایران نے آج دوسرا ایٹم بم چلا دیا ہے، اور یہ ایٹم بم کوئی روایتی کنونشنل ایٹم بم نہیں ہے، بلکہ روایتی نیوکلیر بموں سے زیادہ خطرناک بم ہے۔ چنانچہ ایران کی آبنائے ہرمز کو ایران کا نیوکلیر بم کہا جاتا ہے، یعنی ایران کے پاس ایسا ایٹم بم ہے کہ جس کا استعمال ایران نے کر دیا، لیکن اس کے باوجود اس سے انسانی جانیں اس طرح سے تباہ نہیں ہوئی۔ لیکن یہ معاشی بم ہے جو آبنائے ہرمز کی بندش کی شکل میں استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں دنیا کا 25% تیل ختم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے آج جو دوسرا ایٹم بم چلایا ہے وہ ہے باب المندب کا بند کرنا۔ جی ہاں، باب المندب کی بندش کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایران نے اپنے حامی گروپ پہ یمن کے حوثی گروپ کو کہا ہے کہ اب آبنائے ہرمز کے بعد باب المندب کو بند کر دیا جائے۔ باب المندب جہاں سے دنیا کا تیل گزرتا ہے، اور جو یورپ اور امریکہ اور اسی طرح سے سعودی عرب کی شہرگ ہے، اس باب المندب کو یمن سے حوثیوں نے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یمنی حوثیوں نے سعودی عرب کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا ہے۔ یمنی حوثیوں کے ترجمان نے کہا کہ 12 سال کے مسلسل سعودی عرب کے محاصرے کے بعد اب یمن کے حوثیوں نے ہتھیار اور کشتیاں جلا دی ہیں، اور اب لڑائی ہوگی، اور آج کے بعد سعودی عرب کا محاصرہ ہے۔ جی ہاں، یمن کے حوثیوں نے یمنی حوثیوں کو امریکہ اور اسرائیل دونوں دہشت گرد گروپ کہتے ہیں، اور امریکہ ایران نواز ایران فنڈڈ گروپ کہتا ہے، اور سعودی عرب بھی یمنی حوثیوں کو باغی گروہ قرار دیتا ہے۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ یمنی حوثیوں نے سعودی عرب کا محاصرہ کر دیا ہے، سعودی عرب کی باہری ناکہ بندی کر دی ہے۔ جو بھی جہاز دنیا کا سعودی عرب آئے گا، یمنی حوثی اسے ٹارگٹ کریں گے، اور جو بھی جہاز سعودی عرب کا وہ بحر احمر سے باب المندب سے گزرے گا اسے بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ ابھی جو تازہ اطلاعات آ رہی ہیں روئٹرز نیوز ایجنسی اور باقی عالمی میڈیا کی، اس کے مطابق سعودی عرب نے فی الحال باب المندب سے پچھلے 24 گھنٹوں میں کوئی جہاز نہیں گزارا ہے، بلکہ سعودی عرب سوئز کنال کا استعمال کرتے ہوئے جہازوں کو بھیج رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو تیل ہے وہ مزید ختم ہو جائے گا، یعنی 25% تیل ایران نے بند کر دیا، اور 25% کے قریب تیل جو ہے وہ یمنی حوثیوں نے بند کر دیا۔ تو ایک ایٹم بم آبنائے ہرمز ہے، اور دوسرا ایٹم بم وہ باب المندب ہے۔ تو دونوں کا استعمال شروع ہو چکا ہے، دنیا میں 50% تیل ختم ہو رہا ہے۔ اب دنیا میں جب تیل نہیں ہوگا تو امریکہ کیسے چلے گا، یورپ کیسے چلے گا؟ اور جب امریکہ اور یورپ کے اندر تیل کی بندش سے تباہی آئے گی تو اس کو امریکہ برداشت نہیں کر سکے گا، اور یہی ہے تیسری عالمی جنگ۔ اب دنیا کے بڑے بڑے مفکرین اور ماہرین تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ اعلانیہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جنگ ہے، چونکہ یمنی حوثی ایران سے تعلق رکھتے ہیں اور ایران یمنی حوثیوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو یمنی حوثیوں کا یہ اقدام جو سعودی عرب کی باہری ناکہ بندی ہے، اس سے عملاً سعودی عرب اور ایران کے درمیان گویا جنگ چھڑ گئی ہے، اور یہی اسرائیل کا منصوبہ تھا۔ اسرائیل کا یہ منصوبہ کامیاب ہو رہا ہے، اور اسرائیل چاہتا تھا کہ ہم بیٹھ کر تماشا دیکھیں اور یہ مسلمان ملک آپس میں لڑیں، چنانچہ وہی ہو رہا ہے۔ آپ یہ خبر بھی سن لیں کہ آج اسرائیل کے وزیر خزانہ سموٹریچ نے اعلان کیا ہے کہ فی الحال اسرائیل کو ایران کی جنگ میں شامل ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسرائیل ایران سے نہیں لڑنا چاہتا ہے، اور اسرائیل پیچھے بیٹھ کر بس تماشا دیکھ رہا ہے۔ یہ سچویشن اسرائیل کے لیے بڑی مفید ہے۔ یہ اسرائیلی وزیر خزانہ سموٹریچ کا بیان ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان پچھلے 11 دنوں سے جنگ چل رہی ہے، یہ دراصل اسرائیل ہی نے بھڑکائی ہے۔ کیوں بھڑکائی ہے؟ کیونکہ نیتن یاہو ایران اور امریکہ کے معاہدے کے خلاف تھا، جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پاکستان اور قطر، ترکی وغیرہ کی وساطت سے سائن ہوا تھا، اس کو نیتن یاہو نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ لبنان کی جنگ بند نہیں کی، لبنان سے فوجیں نہیں نکالی، جو بنیادی طور پر رکاوٹ بنا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے آگے بڑھنے کا۔ اور پھر امریکہ پر شدید دباؤ ڈالا نیتن یاہو نے، اور دوبارہ حملے امریکہ سے ایران کے اوپر کروانا شروع کر دیے۔ اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ دنیا عملاً تیسری عالمی جنگ کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، اور اب حقیقتاً ایٹمی جنگ بھی چھڑنے والی ہے۔ ظاہر ہے ایران کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے۔ اگر ایران
پر امریکہ کا قبضہ ہوتا ہے تو یہ چین پر امریکہ کا قبضہ ہوگا، اگر ایران پر امریکہ قبضہ کرتا ہے تو یہ رشیا پر امریکہ کا قبضہ ہوگا۔ آپ یہ بات ذہن میں سمجھیں کہ ایران نہ تو افغانستان ہے نہ ہی عراق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کئی چیزوں میں فرق ہے۔ سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ افغانستان کا رقبہ ایران جتنا نہیں ہے۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ افغانستان کی آبادی اور ایران کی آبادی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہاں 9.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں ایران میں، اور افغانستان میں 2 کروڑ لوگ تھے۔ پھر تیسرا بڑا فرق یہ ہے کہ ایران معاشی طور پر بہت طاقتور ہے اور ایران کے پاس مختلف طرح کے میزائلز ہیں، یہاں تک کہ ایران تو ایٹم بم بھی بنا رہا ہے۔ اور ایران قدیم زمانے سے حکومت کرتا آ رہا ہے، یعنی وہ زمانہ جب رومیوں اور فارسیوں کی، بیزنطینیوں کی اور فارسیوں کی جنگ ہوا کرتی تھی، اس زمانے سے ایران خود کہتا ہے کہ ہم 6000 سال سے موجود ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو افغانستان ہے ایران، نہ ہی عراق ہے ایران۔ تو جب یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو پھر ایران کے ساتھ امریکہ کا یہ جو نیا ایڈونچر ہے یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے چائنا اور رشیا ایران کے لیے کتنے اہم ہیں۔ چین اور روس دونوں یہ ایران سے مفادات رکھتے ہیں۔ تو اگر ایران پر امریکہ کا قبضہ ہوتا ہے تو یہ جس طرح سے سعودی عرب کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی ہے، یمن کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی ہے، اور یہ جو حالات آگے بڑھ رہے ہیں،